नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रमजान और कोरोना। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा ने रोजमर्रा के कामों पर बहुत हद तक ब्रेक लगा दिया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर कदम पर एहतियात की जरूरत है। ऐसे में रमजान के मुबारक महीने में एक रोजेदार को किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, रोजे की हालत में क्या क्या एहतियात बरती जानी चाहिए, लोगों के दिलों में इसी तरह के बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आज हम अपनी इस खास पेशकश में कुछ ऐसे ही सवालों पर बात करेंगे कि वबा की हालत में इस्लामी नुक्ता नजर से किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बहुत से ऐसे सवालों पर बात करेंगे कि कोरोना वायरस के इस हालत में, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सर, रमजान का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में मुसलमानों के सामने दोहरा इम्तिहान है एक तरह से। सबसे पहले मुफ्ती साहब, तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना जैसी मोहलिक वबा है और दूसरी तरफ रमजान का ये महीना। अबू हुरैरा साहब, बहुत शुक्रिया। दो बातें मैं आपके नाज़रीन के हवाले करना चाहूँगा। इस्तकबाल रमज़ान पर सबको और आलम इस्लाम को इस बात की मुबारकबादियाँ हैं, लेकिन चूँकि कोरोना का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त है और हम सभी इस बात के लेकर के काफ़ी चिंता में हैं और तशवीश में मुब्तला हैं कि किस तरीके से लोग रोज़ा रखेंगे, किस तरीके से नमाज तरावी अदा करेंगे, किस तरीके से सहरी और इफ्तार करेंगे। जैसे ही ये लॉकडाउन 2 का मामला सामने आया तो बहुत सारे फोन और मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मुफ्ती साहब, अब हमें क्या करना है, तरावी की नमाज अदा कैसे करनी है, रोजे कैसे रखने हैं, इफ्तार कैसे करनी है, इबादत कैसे करेंगे। ये तशवीश है, लेकिन इस तशवीश से बढ़कर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस करीमा भी हमारे लिए मिशरे राह है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई आफत की घड़ी हो, जब कोई परेशानी का मामला हो, जब कोई बीमारी तुम्हारे घेर रही हो और जब मुतअद्दी बीमारियों का मामला हो, तो ऐसी सूरत में अपने आप को ऐसी जगह पे आइसोलेट कर लेना, बीमार से दूर रहना और बीमारियों से दूर रहना, ये भी सुन्नत मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बीमारी से भी दूर रहें और उन बीमारों से भी दूर अपने आप को रखें, ताकि हम मुस्तहकम रहें और सेहतमंद रहें, ताकि हम अपने फराइज, अपने वाजिबात, अपने सुन्नत मौक़ेदार, किफ़ाया, इन सारी चीज़ों को सही तरीके से अपने घरों में अदा कर पाएंगे। बात जहाँ तक रमज़ान की है, तो रमज़ान की खुसूसियात में सबसे अहम खुसूसी बात यह है कि रोज़ा रखना और उसके साथ साथ उसमें सुन्नते किफ़ाया जो हमारे रोज़े को और मजबूती देता है, वो है तरावी। ऐसी सूरत में तरावी लॉकडाउन में मस्जिदों में कैसे अदा होगी, क्या हम अपने घरों में अदा कर पाएंगे, अकेले करना कैसा है, इस पे शरीयत मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पे हमें इस बात के लिए इजाजत दी है कि सुन्नते किफ़ाया है, सुन्नते मौक़ेदा किफ़ाया है, तो हम अपने घरों में भी इसे अदा करें, चूंकि इसे तन्हा भी अदा किया जा सकता है। ऐसी सूरत में मस्जिदों में ही जाके जमात के साथ ही नमाज पढ़ना या तरावी अदा करना यह लाजिम और मंजूम नहीं है। अगर वहां पर एक शख्स, दो शख्स या 3, 4, 5 मिलकर के इबादत कर रहे हैं, जैसा कि हुकूमत हिंद के ज़ाब्ते के तहत हो रहा है, ये उतना ही काफी होगा। इसी सूरत को ध्यान में रखते हुए हमें तरावी को अपने घरों पर अदा करनी है। और रोजा रखने की जो फजीलतें कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस बात की हमें ताकीद की है, उसमें है सहरी करना और इफ्तार करना। अब मामला है अबू हुरैरा साहब के अफ्तार पार्टियां हुआ करती थी। एक वक्त ये देखा हमने कि लोग अफ्तार पार्टियों में इस तरीके से जमा हुआ करते थे कि यहाँ भीड़ वहां भीड़। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि कोरोना ने हम सबको घेर रखा है और कोरोना का कहर पूरी दुनिया में यूं जारी है, हम यूं कहें अस्पतालों में बिस्तरों की कमियां और कब्रिस्तानों में जगह की किल्लत भी हमें हमारे निगाहों के सामने आ रही है। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर में हमने ये देखा है कि वहां पर लाशों को गिनना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को ऐसी वबा से महफूज रखे और हम अपने रोजे और नमाज को अच्छी तरीके से अदा कर सके। इसकी तजवीज होगी जो आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, क्योंकि माह रमज़ान की हम बात करते हैं तो दूसरे जो महीने होते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ होता है रमज़ान का ये महीना। बरकतों का तो महीना होता ही, लेकिन इसमें रोज़ो शब की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ इसमें चीज़ें बदल जाती हैं।
رمضان کے مہینے میں شب و روز کس طرح سے گزارے جائیں، اس کے بارے میں کیا کچھ اسلامی نقطہ نظر ہے؟ ابو ہریرہ صاحب، یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان آنے کو ہے۔ اس کے روز و شب کے جو ہمارے اعمال ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تہجد کے وقت میں اٹھنا چاہیے۔ اپنے نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا جانا چاہیے کہ ہماری جو نماز قضا ہو گئی ہیں، ہم تہجد بھی ادا کریں اور اس نماز قضا کو بھی ادا کریں، سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد اپنے گھر پہ ہی تلاوت قرآن پاک، استغفار، اپنے رب کو یاد کریں، فرائض انجام دیں، اور صبح کے وقت میں جب آپ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں رہ کر کے ہی قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ قرآن اسی ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں اتنی ساری ہیں، اس برکتوں کو اگر ہم گننے جائیں گے تو یہ اچھا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان قرآن کے ترجمے کو بھی سمجھیں، قرآن کی تفسیر کو بھی پڑھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے سنتوں کو ادا کیا ہے، فرضوں کو ادا کیا ہے اور رمضان کے روزے رکھے ہیں، یہ چیزیں سیکھنے کا بھی یہ اچھا موقع ملا ہے۔ اپنے کام نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، تو کم از کم اللہ اس کے رسول کے تمام اعمال افعال کو ہم سیکھ سکیں، اور سیکھنے کا یہ اچھا موقع بھی ہے، اس پر ہمیں بھی توجہ دینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماہ مبارک کے اس برکت والی راتوں میں قیام اللیل جو فرمایا ہے، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ادا کیا ہے۔ تو امت مسلمان کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اسے تاکید کے ساتھ ادا کرے، چاہے وہ امامت کے پیچھے، امام کے پیچھے پڑھے یا فردن گھر میں طرح پڑھے، لیکن 20 رکعت پڑھنا یہ لازم ہے۔ تو ہمیں زیادہ وقت اس ماہ و شب، اس رمضان مقدس کے ماہ مبارک میں روز و شب کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزار کر اپنے دل کی تسکین، گناہوں کا تزکیہ اور اپنے رب کے ربوبیت کو اقرار کے ساتھ ساتھ ان کا قرب حاصل کرنے کا یہ موقع ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ مفتی منظور ضیائی صاحب، کیونکہ ایک مہلک وبا کا سامنا ہے پوری دنیا کو، ظاہر سی بات، اور ایسے وقت میں رمضان کی آمد ہے، رمضان میں کیا کچھ جو لوگ بیمار ہیں، جو ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، گھر کی جو خواتین ہیں یا جو بچے ہیں، ان کے لیے اسلام میں کیا کچھ احکام ہے جب اگر اس طرح کی وبا چل رہی ہو، تو ایسے میں کیا کچھ حکم ہے رمضان کے مہینے میں؟ دیکھیے، وبا چلے یا نہ چلے، رمضان کے جو احکام ہیں وہ ہم پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اس احکام کو ادا کریں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بھی ہمیں دیا ہے۔ عام دنوں سے مراد یہ ہے کہ کورونا سے جب دنیا مہلک بیماری سے نہیں جھوٹ رہی تھی اور رمضان تھا، تو جس طریقے سے عام مسلمین کے لیے اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھنے تھے، اس بیماری والے مہینے میں بھی، یعنی کہ جب پوری دنیا بیماری سے جھوٹ رہی ہے اور رمضان کی آمد ہے، ایسے وقت میں بھی وہ سارے مسائل شرعیہ ہم لوگوں پر ویسے ہی لاگو ہوں گے جیسے عام دنوں میں ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بیماری ہے اور لوگ بیمار ہیں، ایسے وقت میں بیماری میں احتیاط کرنا یہ لازم و ملزوم ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کہ ہم احتیاط کریں اس باتوں سے کہ کوئی بیمار شخص ہمارے گھر میں نہ آئے اور ہم کسی بیمار شخص کے گھر میں نہ جائیں۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ضعیف ہے، بیمار ہے، تو ہم اس کی تیمارداری بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا پورا خیال رکھیں تاکہ رمضان مبارک میں ان کی تیمارداری کی جو برکتیں اور ثواب کا درجہ جو ہوگا وہ عام دنوں کے مقابلے بڑھ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بیمار کی تیمارداری بھی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا عام دنوں میں بھی خیال رکھیں، اور رمضان کا مبارک مہینہ جس میں اگر ہم خیال رکھیں گے ہمارے نیکیوں میں اور ہمارے ثوابوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ منظور ضیائی صاحب، میرا سوال یہ کہ رمضان کے مہینے میں کیا کچھ خاص ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جانا چاہیے؟ کون سی ایسی دعائیں ہیں جس کو زیادہ تر ہم اپنے ذکر میں رکھیں؟ ابو ہریرہ صاحب، بہت ہی خاص بات، دعاؤں کا سلسلہ اور دعاؤں کا تعلق بہت دل سے ہوتا ہے۔ بے شک۔ علامہ اقبال کا شعر میں آپ کے ناظرین کے حوالے کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامعین کو سنانا چاہوں گا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بالکل، بے شک۔ یقیناً آج کے مہینے میں اور رمضان مبارک کے مہینے میں اگر دل سے جو دعائیں نکلیں گی تو پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو یقیناً قبول فرمائے گا اور باب اجابت سے ٹکرائے گی ہماری دعائیں اور قبول ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دعاؤں میں سب سے امپورٹنٹ دعا آج ابو ہریرہ صاحب وہ یہ ہے، آج آنکھیں رو رہی ہیں، دل بہت تڑپ رہا ہے ابو ہریرہ صاحب کہ جب پوری دنیا میں انسانیت مر رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں اور ہر ایک شخص تکلیف میں ہے، ایسی صورتحال میں سب سے بہتر دعا ہوگی کہ انسان کی جان کی بقا کی دعا کرے
کہ پروردگار عالم پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں پر اپنا فضل فرما دے. اے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت تکلیف میں مولا اس پر تو کرم فرما دے. پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، اس پریشانی سے اور اس وبا کو دور کرنے کے لیے جو مخصوص دعا اس ماہ مبارک میں کی جائے گی، تو مجھے انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو رمضان کے برکتوں سے قبول فرمائے گا اور دنیا سے یہ مہلک بیماری کا خاتمہ ہو پائے گا. تو رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ وقت تلاوت، دعائیں، تراویح، سحر و افطار، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت توبہ استغفار میں گزاریں، تاکہ ہم نے جو پچھلے سال میں اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں، جو کمیاں رہ گئی تھی، اللہ ان کمیوں کو دور کر دے اور ان گناہوں کو معاف فرما دے. اور مسلمانوں کے لیے ایک امپورٹنٹ بات جو ابو ہریرہ صاحب میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمارے کاروبار کی وجہ سے متاثر ہو جاتی تھی. ہم ہمیشہ سب سے کہتے تھے ارے وقت نہیں مل رہا ہے، ہم اپنے بزنس میں بزی ہیں، وہ کاروبار میں ہیں، میٹنگز میں ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو یہ مبارک مہینہ آپ کو اس موسم میں ملا ہے جبکہ پوری دنیا بھی بیماری میں مبتلا ہے. ایسی صورت میں جب آپ فل ٹائم گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی وہ ساری قضا نمازوں کو ادا کر لیں، تاکہ پروردگار عالم کی رضا اس میں بھی آپ کے لیے بچ جائے اور آپ کے گناہ جو پچھلے تھے اللہ اسے معاف کروا دے گا انشاءاللہ. یہ بہت اچھی صورتحال ہوگی اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نماز کے پابند بھی ہو جائیں گے اور دوسروں کی مدد کرنے کا جو طریقہ کار اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے اگر اس پر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو صحیح طریقے سے گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں پر نزول ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ، بے شک، آمین. بہت بہت شکریہ مفتی منظور ضیائی صاحب میرے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت خاص چیزیں آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کی ہے. اور ہے ابو ہریرہ صاحب جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل. جو میرے ذہن میں ایک بات اور آ رہی تھی، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، شام ہونے سے پہلے ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے بچے سب مارکیٹ کی طرف بھاگتے ہیں کہ یہ خرید لیں، یہ فروخت کر دیں، یہ سامان لے آویں. تو خدا را میں آپ کے حوالے سے ابو ہریرہ صاحب اور آپ کے چینل کے حوالے سے ان سب سے بھی کہنا چاہوں گا، پلیز اللہ کے واسطے بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے بچیں. جب اللہ نے آپ کو مسجد جانے سے رکوا دیا ہے، آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عبادات کو قبول کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ تم مسجد میں ہی کرو گے تو قبول ہوگی. تو دیکھو موسم ایسا آ چکا ہے، کورونا نے اس طریقے سے متاثر کیا ہے کہ آپ مسجد جانے سے بچا رہے ہیں اور مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، یعنی مسجد سے روک دیا گیا ہمیں. اللہ کے واسطے ہمیں بازاروں سے بھی رک جانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ وقت اپنے گھروں میں رہ کر کے اپنی فیملی کی اور اپنے ملک کی حفاظت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے تاکہ پروردگار عالم اس بیماری کو ہم سب کے بیچ سے ختم فرما دے. یہ ایک خاص میسج تھا، میں اس نے سوچا ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ میسج بھی نشر ہو تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے واسطے عبادت کریں گے، کوئی نشو و نما نہیں ہوگی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، ہمارا رب اور ہمارا دل ایک ساتھ جمع ہوگا. اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ ہماری لو جو ہے نا پوری پروردگار عالم کی جانب لگ جائے اور خدا کو اس صورت میں یاد کریں کہ یوں دیکھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہماری طاقت ہو اور اگر اتنی طاقت ہو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ محسوس ضرور کریں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اس طریقے سے لو لگا کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے کورونا کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا. بے شک، آمین. بہت بہت شکریہ مفتی منظور ضیائی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو چلیے یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن بریک کے اس پار بھی ہماری خاص پیشکش جاری رہے گی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آج میرے ساتھ بہت خاص مہمان ڈاکٹر محسن ولی صاحب جڑے ہوئے ہیں جو سینئر فزیشین ہیں. ڈاکٹر محسن ولی صاحب بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں. تھینک یو. ڈاکٹر محسن ولی صاحب، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور کورونا کی ایک طرف وبا بھی چل رہی ہے، بہت مشکل دور سے لوگ گزر رہے ہیں. ایسے میں لوگوں اور خاص طور سے مسلمانوں میں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے موجودہ وقت میں، اور جب رمضان شروع ہوں گے اس وقت کیا کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے؟
دیکھیے رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے اور اتنا اچھا رمضان کسی کو نہیں ملے گا. گھر میں رہنا ہے, عبادت کرنی ہے, اپنی مرضی سے سونا ہے, اپنی مرضی سے جاگنا ہے, دفتر کو جانا نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو جن کے اسینشیل سروسز نہیں ہیں, اور ان کو پوری اپنی جو انرجی ہے وہ عبادت میں خرچ کرنی ہے. تو ایسے مبارک ماہ رمضان میں جس میں آپ کو تراویح بھی گھر پہ پڑھنی ہے, آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے, افطاری بھی گھر پہ کرنی ہے, کہیں پارٹیوں میں بھاگ دوڑ کے نہیں جانا ہے, اور پوری رات عبادت کے لیے آپ کو مل رہی ہے, دن میں آپ جب تک چاہے سوئیں, تو اتنا اچھا رمضان تو میرے خیال سے کبھی بھی نہیں آیا ہوگا. ہم لوگوں کو اس کو پوزیٹیولی دیکھنا چاہیے. کچھ لوگوں نے مجھے شروع میں فون کیے تھے کہ رمضان میں ہم پانی کیسے پئیں گے, گلے کو تر کیسے رکھیں گے, اور ہم کو کھانا کھاتے رہنا ہے. تو یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں, اور یہ باتیں بالکل غلط ہیں کہ ہم کو کھانا کھاتے رہنا ہے اور رمضان میں بھوکا نہیں رہنا ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے, اور اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو زندگی میں بہت برکت ہوگی. اس رمضان میں خاص طور سے غریبوں کا خیال رکھا جائے اور غریبوں کے لیے غمخواری کی جائے. اپنے امپلائیز کو ان کو سے کم کام لیا جائے, ان پہ ہم کو اپنی مہربانی کرنی چاہیے, ان کے بوجھ کو ہلکا رکھنا چاہیے, اور اس بار خوب صدقہ خیرات زکوٰۃ غریبوں کے لیے جن کو 2 جون کی روٹی میسر نہیں ہے ان کا خیال رکھنے کا, غمخواری کرنے کا یہ اسپیشل رمضان کا موقع ہم کو ملا ہے. اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ گھر پر رہ کر عبادت کرنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنا ہے, اور آخر میں فطرہ دینا ہے, اور اپنی جو قضائے عمری ہیں نمازوں کو پڑھنا ہے. میڈیکل اعتبار سے اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو سحری میں دوائی شوگر کی نہیں کھائیں, افطار کے بعد کھائیں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دوسرا, بلڈ پریشر کی دوائی اگر آپ صبح شام کھا رہے ہیں تو اس کو سحری اور افطار میں کر دیں, اور اگر ایک ٹائم کھا رہے ہیں تو اس کو افطار میں کر دیں. افطار میں بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں, بہت زیادہ کولڈ ڈرنک نہ پئیں, پھل کھائیں, سادے پھل کھائیں, اگر آپ کو سنترا وغیرہ ہو اس کو کھائیں. ڈائبٹک کے لوگ جوس نہ پئیں اور پھل کھا سکتے ہیں. پپیتا بہت اچھا ہے, قبض سے روکتا ہے. کلونجی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بہت ضروری بات جو میں بتا رہا ہوں اس وقت, بہت ضروری روحانی بات بتا رہا ہوں, اپنے گناہوں کی توبہ کریں, پوری دنیا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے, اور بہت زیادہ آرام کریں اور عبادت کریں. اس مہینے میں بس 2 کام کریں, عبادت اور آرام, عبادت اور آرام, اور کہیں باہر نہ جائیں. ہمارے علماء نے جو ہدایت دی ہیں ان میں یہ بھی بتایا ہے کہ سحری اور افطار میں باہر نہ جائیں, اور بہت سی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کی پوری تحقیق ہو گئی ہے, اور سعودی عرب سے بھی اعلان ہو گیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو مسجد میں جماعت میں جا کر تراویح پڑھنی ہے. گھر پر جتنے لوگ ہوں, اگر مرد ہوں تو وہ ایک ساتھ پڑھ لیں, خواتین الگ سے پڑھ لیں, اور اس میں ایکسرسائز بھی پوری ہو جاتی ہے. پورے 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہم کو ملیں اس میں ہم کو پوری تراویح پورے دن پڑھنی ہے. تراویح کا پڑھنا مستقل ایک الگ سنت ہے, اور تراویح میں قرآن کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے. اگر گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے تو جتنا جس کو قرآن یاد ہے اس کو پڑھ لے, عبادت پوری ہو جائے گی اور نماز بھی پوری ہو جائے گی. اور طہارت کا بہترین اہتمام کریں اس مہینے میں, اور کھانے میں بار بار کہہ رہا ہوں زیادتی نہ کریں, کم کھائیں, اور پانی جو ہے وہ خوب پئیں. افطار سے لے کے سحری تک خوب پانی پئیں. اور ڈائبٹیز کے مریض دوبارہ بتا رہا ہوں دوا اپنی افطار ہی میں کھائیں, سحری میں دوا کھانے سے شوگر ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. بالکل, بہت اچھا مشورہ ڈاکٹر محسن ولی صاحب آپ نے دیا. ڈاکٹر صاحب, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ روزے کی حالت میں رہیں گے, دن بھر آپ بھوکے رہیں گے, ایسے میں ان دنوں بہتر یہ ہوگا کہ وٹامن سی سے ہی ایک طرح سے روزہ کھولا جائے. کیا کچھ اس بارے میں بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ وٹامن سی کی تو میں نے ذکر کر دیا نا, سنترا. جی. اگر آپ کی طرف گرمی ہے تو وہاں نیبو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ کھٹی چیزیں اور برف کا استعمال زیادہ نہ کریں, کیونکہ ایک دم سے گرمی میں ٹھنڈا پینا اس سے بھی نزلہ ہو سکتا ہے, زکام ہو سکتا ہے, کھانسی ہو سکتی ہے, بخار ہو سکتا ہے.
تو یہ اس کی احتیاط کریں. اور وٹامن سی کی ٹیبلٹ اگر کھانا چاہیں تو وہ کریں. وٹامن سی سے روزہ کھولنا ایسا کچھ نہیں ہے. کھجور ہے روزہ کھولنے کے لیے, زمزم ہے روزہ کھولنے کے لیے, غریب آدمی کو سوکھی روٹی بھی ہے روزہ کھولنے کے لیے. ہماری دادی کہتی تھی اگر نمک کا ایک ڈیلا بھی ہے تو وہ بھی اس سے بھی روزہ کھل جاتا ہے, ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ کھل جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر محسن ولی صاحب, کیونکہ جو روزے دار ہے وہ تقریباً اب آج کے وقت میں اگر ہم بات کریں تو 14 سے 15 گھنٹے وہ ظاہر سی بات ہے نہ تو کچھ کھائے گا نہ پانی پیے گا, مطلب بھوکے رہنا ہے. یہ ایک حالانکہ عبادت کا ہی حصہ ہے, لیکن ایسے میں دوسری طرف کورونا وبا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اپنی جو امیونٹی پاور ہے, قوت مدافعت ہے, اس کو ایک طرح سے مینٹین رکھنا ہے یا اس کو ایک طرح سے بڑھاتے رہنا ہے. تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے محسن ولی صاحب؟ امیونٹی کے لیے سب سے اچھا ہے سونا. سونے سے بھی امیونٹی ریکور ہوتی ہے. دوسرا کلونجی کا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تیسرا پھل کھانا بتا دیا ہے. چوتھا جو ہے فکر نہیں کریں, کوئی غم نہ لیں, اللہ کی عبادت میں اپنا وقت وہ ہے استعمال کریں, اپنا وقت ضائع نہ کریں, لایانی میں ضائع نہ کریں. اور کچھ دیندار چینل اگر ہیں آپ کے پاس سننے کے لیے ان کو سنیں, قرآن اور حدیث پڑھیں, گھر کے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو دین کی بات بتائیں, اپنے وقت کا استعمال کریں. سحری کھا کے تو اکثر لوگ سوئیں گے اگر انہیں دفتر نہیں جانا ہے تو, اور وہ زہر کے وقت اٹھیں گے اور پھر زہر سے اور مغرب کا وقت تو فوراً آ ہی جاتا ہے, اور شاپنگ وغیرہ تو کرنی نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ جو رمضان میں ہم کو اسلام کے ارکان کا اور اسلام کے اصولوں کا تعارف دوسروں کو کرانا ہے, اس میں سب سے پہلے ہے غصہ نہ کریں. روزے میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے لوگوں کو, اور ایک کہاوت بھی ہے جب کوئی غصہ کرتا ہے تو لوگ چھیڑتے ہیں یہ کہہ کے کہ ان کا روزہ ہے, ان کو روزہ لگ رہا ہے. تو وہ والا موقع نہ آنے دیں, اپنے کو قابو میں رکھیں, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہی روزہ ہے. ڈاکٹر محسن ولی صاحب, کیونکہ عام دنوں میں جو رمضان ہوتے تھے, جو پچھلے سال یا اسے گزشتہ میں جو رمضان ہوئے, تو اس میں لوگ اپنے آفیسز کو چلے جاتے تھے, دوسرے جو گھر کے کام ہوتے تھے بازار اور مارکیٹ میں نکل جاتے تھے. ایک وقت لوگوں کا جو تھا وہ ذہن بٹتا تھا, تھوڑا سا لوگوں کا وقت ایک طرح سے کٹ جاتا تھا. لیکن اب جو ایام ہے بالکل آپ کو گھر میں ہی رہنا ہے, کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ایسے میں 14-15 گھنٹے کا جو وقت ہے, جو روزے کی حالت کا آپ کا جو اوقات ہیں, انہیں کس طرح سے بانٹا جائے؟ دیکھیے, صبح کو اگر آپ فجر پڑھ کے سو جائیں جی, اور پھر آپ 10, 11, 12 جب تک آپ سوتے رہیں اٹھ جائیں, اس کے بعد پھر آپ ظہر کی نماز کا اہتمام کریں, پھر تلاوت میں کچھ وقت صرف کریں, تسبیح, اپنے روزمرہ کے معمولات, استغفار, تھوڑا بہت گھر کے بچوں سے بات چیت, کچھ مطالعہ, اخبار پڑھ لیں, کچھ گھروں میں بیٹھ کر اچھی باتیں کر لیں, خواتین کے ساتھ کچھ مذاکرات کر لیں. تو یہ سب کر کے عصر کا وقت ہو جائے گا, اور عصر سے مغرب تک ذکر میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنا وقت گزاریں, اور پھر افطار کا اہتمام کریں سادگی کے ساتد. محسن ولی صاحب, میں بہت مختصر میں کہ آپ نے بہت سی چیزوں کی اور خاص طور سے زور دیا ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیا جائے, پھل کھائے جائیں. سحر اور افطار میں اگر ان دونوں اوقات کو ہم بانٹتے ہیں تو کیا کیا غذاؤں کا استعمال کیا جائے جو صحت کے لیے بھی بہتر ہوں, اور جو موجودہ حالات ہیں جو وبا چل رہی ہے اس کے لیے بھی ایک طرح سے, اس سے لڑنے کے لیے بھی ایک طرح سے بہتر ہو؟ میں نے دیکھیے ایک تو کلونجی کا استعمال بتا دیا آپ کو, 24 گھنٹے میں ایک بار آدھا چمچہ کلونجی لے, کلونجی کا تیل بھی لے سکتے ہیں جی. سحری میں بہت ہلکا کھانا کھائیں, روٹی زیادہ نہ کھائیں, اس سے پیاس نہیں لگتی ہے. اگر روٹی کھائیں تو ہلکا اس پہ گھی یا مکھن لگا لیں. بہت ہلکا سحری کریں, پھل بھی کھا سکتے ہیں, اور سحری کھا کے ایک دم آرام کر لیں نماز پڑھ کے, تو بہت اچھا ہاضمہ ہو جاتا ہے جی. اور اسی طرح افطار میں بہت زیادہ شربت اور بہت زیادہ میٹھی کھٹی چیزیں ان کا پرہیز کریں. پھل کھائیں, کھجور کھائیں, زمزم پئیں, سادہ کھانا کھائیں, مرچ مسالہ کم کھائیں, اور بہت سادہ کھانا رکھیں اپنا رمضان میں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں. رمضان کھلانے کا مہینہ ہے, کھانے کا نہیں ہے. دوسروں کے اوپر غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. تو میڈیکل اعتبار سے بہت چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے. سحری افطار میں بہت ہلکا کھانا کھانا ہے, پیٹ کو بھرنا نہیں ہے, اتنا بھرنا ہے جس میں عبادت بہت اچھی دل لگا کے ہو جائے. جی. محسن صاحب, خواتین کے لیے کیا کچھ کہیں گے آپ؟ خواتین پہ بھی یہی سب اصول لاگو ہوتے ہیں. ان کو گھر کا کام کرنا ہے, اس میں بہت سا وقت اپنا ضائع نہ کریں. جب میں کہہ رہا ہوں سادہ کھانا بنائیں تو اس میں ایک ہی وقت میں کھانا بن سکتا ہے. زیادہ وقت ضائع نہ کریں, اور وہ بھی تلاوت کا اہتمام کریں, عبادت کا, نمازوں کا, سب چیزوں کا اہتمام کریں.
बिल्कुल मोहसिन वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जाहिर है कि मुसलमानों के लिए कोरोना वबा के दरमियान रमज़ान एक सब्र आजमा इम्तिहान है। कुछ भी हो, रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, दुआ का मौका है। कहते हैं कि दुआ अर्श हिला देती है, तो कोरोना वायरस की वबा का खात्मा भी ये दुआ कर सकती है। इस वजह से रमज़ान का ये मुबारक महीना है और ऐसे महीने का फायदा उठाते हुए दुआ और अज़कार में आप एक तरह से मशगूल रहें कि अल्लाह ताला इस वबा से, इन मुश्किल हालात से एक तरह से पूरी दुनिया को नजात दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।